अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे और अपने करम से आप सब की तमाम मुश्किलात और परेशानियों को आसान करे और आप सबको इतनी खुशियाँ अता करे कि आप लोगों की ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कोई भी कमी और कोई भी परेशानी ना आए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे मुसलमान बहन भाइयों, आपकी बहन आपके लिए हमेशा की तरह एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही सबक आमोज़ किस्म का जो है वो मैं मौजू लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे पिछले तमाम मौज़ूआत की तरह मेरे आज का मौजू भी आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा और आप लोगों को आज के मौजू से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो आप लोगों ने आज की इस खूबसूरत वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बल्कि इसको शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी सुनना है और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करना है ताकि दूसरे लोग मेरे आज के ज़बरदस्त मौजू से जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने मौजू की जानिब जो है वो कदम बढ़ाते हैं। प्यारे दोस्तों, आज आपकी बहन ने ना आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा जो है वो मौजू चुनकर रखा है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर आपका दिल सच्चा हो और अगर आपकी नीयत साफ़ हो और अगर आपके अल्फाज में पुख्तगी हो और अगर आपका किरदार अच्छा हो तो आपके जो अल्फाज हैं और आपकी जो बात है वो दिलों तक जो है वो असर करती है। तो मैं ये तो नहीं कहती कि फ्यूचर में मुझे कितनी कामयाबी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने ये जो यूट्यूब चैनल है ना, ये मैंने अपने मुसलमान बहन भाइयों के इसरार करने पर क्रिएट किया है और मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फॉलोअर्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे पीछे पड़ गए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि मैम आपको अपना एक चैनल क्रिएट करना चाहिए जहां आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में अपना एक इंस्पिरेशनल जो है वो वीडियो लेक्चर शेयर कर सकें। आपको पूरी दुनिया तक अपने टैलेंट को जो है वो प्रमोट करना चाहिए। तो ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं अपने स्टूडेंट की वजह से ही यहाँ पे आई हूँ। और मेरा एक बहुत ही प्यारा स्टूडेंट है, उसका नाम है समीर। वो इंडिया से बिलोंग करता है। वो मेरी हर वीडियो को, मेरे हर लेक्चर को सुनता है, कोई देखे या ना देखे, लेकिन उसने बाकायदगी से मेरा लेक्चर सुनना है। और उससे भी बड़ी बात है कि वो मुझे ना फीडबैक भी देता है। अमूमन तो मैं लोगों से कहती रहती हूँ कि आप लोग अपनी कीमती राय से वीडियो देखने के बाद मुझे आगाह किया करें, लेकिन वो एक ऐसा इंसान है कि वो मुझे अपना कीमती और वैल्यूएबल फीडबैक जो है वो लाजमन देता है और मुझे सजेशन भी करता है कि मुझे ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। खैर, उसकी मोहब्बत का, उसकी इतना इज़्ज़त और एहतराम का बहुत बहुत शुक्रिया। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से और मैं अल्लाह ताला का शुक्र गुज़ार हूँ कि इस फितने और फसाद के दौर में मुझे इतने प्यारे प्यारे, इतने इज़्ज़त करने वाले मुसलमान बहन भाई मिले हैं। आज अल्लाह ताला का जितना भी मैं शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। हाँ, मैं उसकी इतनी इबादत गुजार नहीं हूँ, हाँ मैं इतनी नेक इंसान नहीं हूँ, बहुत बुरी इंसान हूँ मैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे रब ने मेरे ऊपर बहुत सी अनायतें की हुई हैं। मैं उसके एहसानात का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, उसने जिस हाल में भी रखा उस हाल में उसका शुक्र है। अच्छा दोस्तों, ज़्यादा तहमीद नहीं बांधते, अपने लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर आज आप लोगों के लिए बड़ा ही वैल्यूएबल लेक्चर है, बहुत ही खूबसूरत। आज मैंने आप लोगों के लिए टॉपिक चूज़ किया है। उस टॉपिक का नाम है जो लोग अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं। आज हमने इस हवाले से जो है डिस्कशन करनी है और इस हवाले से मैं अपने सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ अकाउंट्स के ऊपर जो है वो अपनी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। जबकि मैं अपने, अगर आप मुझे पर्सनली मेरे नंबर के ऊपर डीएम करते हैं तो मैं अपने स्टेटस के ऊपर भी इस हवाले से काफ़ी लेक्चर्स डाल चुकी हूँ अपनी ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके। लेकिन क्योंकि मैंने YouTube के ऊपर अपना नया काम स्टार्ट किया है तो मैं सोच रही थी कि YouTube की ऑडियंस के लिए क्यों ना कोई अच्छी बात ही शेयर की जाए। जहाँ हर तरफ लोग फितना फैला रहे हैं, फसाद फैला रहे हैं
اور غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں اور رنجشیں پیدا کر رہے ہیں اور نفرت پھیلا رہے ہیں، وہاں آپ کی بہن آپ کے لیے محبت اور امن کا پیغام پوری دنیا کے لیے لے کر آئی ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جو اسلام ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت دین ہے، امن پسند دین ہے، اور یہ محبت اور پیار کو فروغ دیتا ہے، یہ نفرت کو بالکل بھی پروموٹ نہیں کرتا۔ اور جو لوگ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اچھا دین نہیں ہے، اچھا مذہب نہیں ہے، یہ نفرت کو پروموٹ کرتا ہے، یہ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں کدورتیں پیدا کر رہا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے دوستو۔ میں یہاں پر پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی میری آواز سنی جاتی ہے، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دوستو، دلوں میں بدگمانی تب آتی ہے جب ہم سنی سنائی باتوں کے اوپر یقین کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم سب کے پاس آج موبائل فون ہے، ہم سب کے پاس آج انٹرنیٹ ہے، ہم سب کے پاس آج اے آئی کا ایک بہت خوبصورت ٹول ہے، چیٹ جی پی ٹی کا دور جا رہا ہے، آئی ٹی نے مختلف کورسز متعارف کروا دی ہیں، جہاں گھر بیٹھے لوگ آن لائن کورس کر کے ہزاروں نہیں لاکھوں کما سکتے ہیں۔ تو میں تو بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ انٹرنیٹ پر دنیا کے ہر مذہب کے بارے میں ساری معلومات موجود ہے، اور قرآن مجید ایک ایسی الہامی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی ایک ایسی خوبصورت کتاب ہے، اگر آپ اس کو سچے دل کے ساتھ اور سچی نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کے ایک ایک لفظ میں آپ کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ جو ہمارے غیر مسلم بہن بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ جی اسلام ایک اچھا مذہب نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو میں ان کے لیے یہ بتاتی چلوں، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم سب کو قرآن پاک کو سچے دل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر سے کام لینا چاہیے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا دوستو، اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک سے ہٹ جاؤں اور آپ لوگوں کو اریٹیٹ کروں، تو اب ہم اپنے ٹاپک کو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا دوستو، میں نے یہ ٹاپک کیوں چنا ہے؟ میں نے یہ ٹاپک اس لیے چنا ہے تاکہ میں یہ آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ انسان کے زوال کی سب سے بڑی وجہ پتہ کیا ہے دوستو؟ کیونکہ وہ اپنی خواہشات کا جو ہے وہ غلام بن چکا ہے، یعنی کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے اس قدر پاگل ہو چکا ہے، اس کی خواہشات نے اس کو اس قدر اندھا بنا دیا ہے کہ وہ حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتا۔ آج ہم حقیقت کی دنیا سے کیوں دور ہیں؟ آج ہم زوال کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ آج ہم اپنے دین سے اتنا دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ وہ اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی یہی کہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو سب چیزیں ہی مل جائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جس چیز کی خواہش کی ہے آپ کو وہی چیز ایگزیکٹلی وہی چیز مل جائے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو وہی چیزیں عطا کر دے جو اس نے خواہش کی ہے، تو پھر آزمائش کیسی اور تکلیف کیسی؟ پھر تو یہ جنت اور دوزخ کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا نا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیسے انصاف کرنے والوں کو اس کی نیکیوں کا بدلہ دے گا، اور کیسے گناہ گاروں کو سزا ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا قرآن پاک میں کہ وہ انسان اور جنات دونوں کا حساب لے گا۔ تو وہ کیوں لے گا؟ وہ اس لیے لے گا کیونکہ انسانوں میں بھی اچھے لوگ ہیں اور جنات میں بھی اچھے لوگ ہیں، جنات میں بھی برے جنات تھے اور انسانوں میں بھی جو ہے وہ برے لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں اس چیز کا اندازہ کرنا چاہیے کہ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، اور ہمیں اپنی خواہشات کا غلام نہیں بننا چاہیے، ہمیں اپنی خواہشات کے پیچھے اندھا نہیں بننا چاہیے، کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے دوستو کہ خواہشات جو ہے وہ انسان کو نا اس قدر پاگل بنا دیتی ہیں کہ وہ بے چین رہنے لگتا ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ایگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، اسے دنیا سے نا کیا نام ہے نفرت ہونا لگ جاتی ہے، یوں کہنا مناسب ہوگا اسے اپنے آپ سے ہی نفرت ہونے لگ جاتی ہے، وہ بے چین رہنا شروع کر دیتا ہے،
وہ اس قدر پاگل ہو جاتا ہے کہ نہ تو اسے دنیا کی ہوش رہتی ہے اور نہ اسے آخرت کی فکر رہتی ہے، کیونکہ جب اس کی ایک خواہش پوری ہوگی وہ کہے گا وہ دوسری خواہش کی چاہت کرے گا، جب اس کی دوسری بھی خواہش پوری ہو جائے گی تو وہ انلیمیٹڈ خواہشات کی چاہت کرے گا۔ تو سب کو سب چیزیں اگر ملنے لگ جائیں تو دنیا پھولوں کی سیج نہ بن جائے، پھر جنت کیسی اور دوزخ کیسی؟ اس لیے پیارے دوستوں، میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ خواہشات انسان کو اندھا بنا دیتی ہیں، خواہشات انسان کو اس کے اصل مقام سے وہ دور کر دیتی ہیں۔ آج آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں کس قدر بے حیائی عام ہو چکی ہے، کس قدر برے کام عام ہو چکے ہیں، کرپشن، فتنہ، فساد، نفرت، کدورت، یہ جتنے بھی ایول پیشنز ہیں یہ اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ اپنی آخرت کو ہی بھول بیٹھے ہیں، جبکہ میں نے بار بار آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ ڈیتھ از اے ریالٹی آف دی لائف، کہ موت ہے وہ انسان کی حقیقت ہے، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے سیکھنا چاہیے، ہمیں اپنی خواہشات کو خود پر اتنا حاوی نہیں کرنا چاہیے، خود پر اتنا ڈومینیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس کے پیچھے ڈپریشن کا شکار ہو جائیں۔ جو خواہش آپ کی نہیں پوری ہو رہی ہے اس کو آپ دفع کریں، اس کے پیچھے آپ اپنی صحت تو خراب نہ کریں، اس کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں۔ آپ جب پریشان ہوتے ہیں تو آپ کے والدین بھی پریشان ہوتے ہیں، جب آپ پریشان رہیں گے تو آپ کے والدین بھی آٹومیٹکلی پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ ماں باپ کبھی بھی اپنی اولاد کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے۔ وہ بہت کم ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنی اولاد سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، ادروائز میجورٹی جو ماں باپ ہیں، چاہے اولاد جتنی مرضی نافرمانی کرے لیکن ماں باپ اپنی اولاد کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ خواہشات کو خود پر اتنا حاوی مت کریں، جو ملتا ہے اس پر شکر ادا کریں، یہ نہ سوچیں کہ میں نے اس چیز کو حاصل کرنا ہے۔ جب ہم حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں تو وہ چیز ہمیں پریشان کر دیتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کو آپ نے خواہش کی ہے آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے اس قدر آپ لوگ نیچے گر جائیں کہ آپ لوگ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو ہی بھول جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ خواہشات جو ہے بہت زیادہ خواہشات انسان کو اندھا بنا دیتی ہیں، انسان کو صرف شہرت، پیسہ اور اس کی خواہش کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ فار ایگزامپل کوئی انسان کسی کو محبت کرتا ہے اور اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ میری دسترس میں نہیں ہے، یہ میں اس کو نہیں پا سکتا، تو بجائے ہم اس چیز کے لیے دعا کریں، بجائے ہم اس چیز کے لیے اللہ پاک سے اس چیز کو مانگنے کی کوشش کریں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے غلط قسم کے ہتھ کنڈوں کو اپناتے ہیں، غلط طریقے سے اس چیز کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی ہم پیروں فقیروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم یہ وہ جادو وغیرہ کروا رہے ہوتے ہیں۔ جادو تو حرام ہے نا دوستو، جادو تو کفر ہے، جس نے جادو کیا اس نے بہت بڑا کفر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو جادو ہو گیا تھا نا۔ تو اس لیے کسی چیز کو پانے کے لیے آپ اتنا بھی اندھا نہ بنیں کہ آپ اپنی آخرت کو ہی بھلا بیٹھیں۔ شکر ادا کریں، اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھیں کہ آپ سے زیادہ لوگ کتنے پریشان ہیں، ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھیں، اونچا اڑنے کی کوشش نہ کریں۔ آسمان آپ سے بہت اونچا ہے، آسمان تک پہنچنا، اس تک رسائی حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے دوستو۔ زمین پر ہم رہتے ہیں تو ہمیں زمین کے انسانوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں محبت سے آگے تو اور بھی بہت سے مسائل ہیں، دنیا میں صرف ہم محبت کا ایک رونا روتے ہیں، آسائشوں کا رونا روتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کے ہم ان کی خوشیوں سے جلتے ہیں۔ خدایا ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس طرف ہم اپنی دنیا کو لے کر جا رہے ہیں؟ اس طرح تو ہم اپنا ذہنی سکون تباہ کر رہے ہیں۔ تو شکر ادا کریں، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ کتنی تکلیف میں زندگی گزارے ہیں، پھر بھی تو وہ لوگ خوش ہیں نا۔
اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے۔ تو اگر وہ دے تو بھی شکر ادا کرے، اگر وہ نہ دے تو بھی شکر ادا کرے، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے؟ تو آج میں نے یہ ٹاپک اس لیے چوز کیا کیونکہ میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ خواہشات انسان کو اپنا غلام بنا لیتی ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، مسکراتے رہیں۔ اچھا، اکثر لڑکے لڑکیاں اس وجہ سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کی شادی نہیں ہو رہی۔ اس حوالے سے بھی میں سیپریٹ قسم کا لیکچر دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، شاید کل ہی دے دوں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی شادی نہیں بھی ہو رہی تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ شادی کو ہی آپ زندگی کا مقصد بنا لیں۔ او بھائی، اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو ہو سکتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کوئی مصلحت ہو۔ اس کے لیے ڈپریشن میں جانے کی یا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میری عمر 30 سے اوپر ہو چکی ہے، میری بھی ابھی تک کوئی شادی نہیں ہوئی، لیکن اس کا مطلب میں نے اپنے آپ کو ڈپریشن میں مبتلا کر لیا ہے، میں نے اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مبتلا کر لیا ہے، اس لیے میں خوش ہوں۔ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اپنے آپ کو تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف رکھیں۔ یہ جب تک آپ انٹرنیٹ کی دنیا سے، سوشل میڈیا کی دنیا سے باہر نہیں نہ نکلیں گے، آپ بے چین ہی رہیں گے۔ آپ کا دل و دماغ، یہ جو آپ کا دماغ ہے نا، یہ جو آپ کا ذہن ہے، یہ بے سکون ہی رہے گا۔ اپنے آپ کو سکون میں لانے کے ضروری ہے کہ آپ نماز پڑھیں، آپ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں، آپ کوئی نعت وغیرہ سن لیں، آپ کو دین کا علم سیکھ لیں، آپ پوزیٹیو رہیں، اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھیں، نیگیٹیو مت ہوں، دل کو صاف رکھیں، اپنے گناہوں سے سیکھیں۔ یہی آپ کی ایک بہت بڑی پریشانیوں سے دور رہنے کا ذریعہ ہے۔ انسان کو اس کے گناہ ہی بے چین رکھتے ہیں دوستو۔ جب آپ بہت زیادہ چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے نا تو وہ چیزیں آپ کو پریشان ہی رکھیں گے۔ اس لیے کوشش کریں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں اور مسکراتے رہیں، اور ارد گرد بھی مسکراہٹ کو بکھیریں، کیونکہ کسی کو ہنسانا بھی ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس کو ساتھ شیئر کریں اس ویڈیو کو، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں ہمیشہ کی طرح، اور ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ سب کو سلام دعا دیجیے گا میری طرف سے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔